बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब के साथ अब तमाम देखने वालों को खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आगाज़ पर सियासत से मुताल्लिक़ बात करेंगे, जिसमें कोरोना के हवाले से भी ख़ास तौर पे बात होगी। दूसरी लहर बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, मगर अपोजिशन इस बात के दर पे है कि जलसे होंगे और हर सूरत होंगे। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि इससे कोरोना मज़ीद कितना फैलेगा, क्या जलसों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पीसफुली कोई काम करेगी या फिर बाय फोर्स भी कोई कदम उठाया जा सकता है। हुकूमत की रट हमें खत्म होती हुई नजर आएगी या फिर हुकूमत ही खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पंजाब की एक बड़ी जमात काफ लीग से मुताल्लिक कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसका हारून साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो गए, मगर धांधली का शोर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में हुए, क्या वाकई वहां पर धांधली हुई या फिर नहीं हुई? क्या ऐसा पहले भी होता रहा है? इसके ऊपर भी हारून साहब का तज्जिया लेंगे। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। बड़ा अहम सवाल ये है कि यकीनी तौर पे अफसोस है, मगर उनकी मकबूलियत की वजह और ख़ास तौर पे अगर उनकी विरासत की बात करते हैं तो क्या वो कायम रहेगी? इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। अफगानिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पहला दौरा किया, यकीनी तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट इसको कंसिडर किया जा रहा है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान मजीद जो इक़दाम उठाने जा रहा है, क्या उन्हें मुस्बत करार दिया जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि वो आइंदा बड़े फायदेमंद साबित होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए? इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। बराक ओबामा के खिताब, जिसने पाकिस्तान समेत इंडिया हो या कहीं भी दुनिया के कोने में एक हलचल मचा दी है सियासत के हवाले से, ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो कोरोना के हवाले से हम बात करेंगे। शिद्दत इख्तियार कर लिया कोरोना ने, मगर अपोजिशन कहती है कि जलसे होंगे और हर सूरत होंगे, हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। जितनी कोरोना ने शिद्दत इख्तियार कर ली, उससे ज्यादा अपोजिशन ने इख्तियार कर ली। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, गुजारा ये है कि 4 गुना केसेस बढ़ गए हैं, मुमकिन है इससे भी ज्यादा पिछले 3 दिनों में बढ़े हों। और पिछले प्रोग्राम में जब हम गए किया था तो आखिरी दफ़ा जब पूछा था लेबॉर्ट्रियों से, तो ये था कि हवाई जहाज़ों पे सफ़र करने वालों में अपना कोई 3 गुना बढ़े हैं और 2.5-3 गुना, और आम लोगों में 4 गुना बढ़े हैं। वो जाहिर है 13% से ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब जो है 30 अम्बात रोज़ाना हो रही हैं, ये 2-3 पे आ गई थी। उस हिसाब से देखें, अम्बात की शरह के हिसाब से देखें तो 10 गुना बढ़े हैं। अच्छा, बड़े बिल्कुल वादे हैं, जलसों से हैं, ठीक है। बेहतियाती से सबसे बड़ा वजह तो बेहतियाती है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि हम जलसा करेंगे, उसमें बंदोबस्त करेंगे। ये पहले तो कभी आपने बंदोबस्त नहीं किया, अब आप पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? और खबर मैं आपको बता दूं जी, वो अभी मुझे मिली है, मेरे पास तस्दीक का वक्त नहीं था, सिर्फ 5-10 मिनट पहले इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि नहीं केस इसकी कवरेज पे पाबंदी होनी चाहिए और पैमरास के नोटिस दे दे चैनल्स को, ठीक है ना जी। लाइव कवरेज अगर न हो तो इन जलसों के कोई मानी नहीं। चलिए हारून साहब, मैं आपको माजरत के साथ आपको रोक रही हूँ, आपकी इजाजत से अपने देखने वालों को जरा मैं बता देती हूँ कि अभी अपोजिशन का जो रवैया है, जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो उस वक्त अपोजिशन के स्टेटमेंट्स क्या थी इमरान खान साहब के खिलाफ और मुल्क की हिमायत में, जरा वो चेक करें। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारा सूरत-ए-हाल वैसे ही होगा जैसे इटली का है। गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर जाने से इज्तनाब करें। किसी जरूरत के लिए बाहर जाना पड़े तो चेहरे पे मास्क लगाएं। सिर्फ हुकूमत का इशू नहीं है, अपोजिशन का इशू नहीं है, पूरे मुल्क का इशू है। हमें इसके लिए इकट्ठा होना होगा। ये वक्त इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगा और फिर हम बाकी चीजें भी कर लेंगे। इस वक्त यार माफ कर दो, इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। हारून साहब, मैं हाथ जोड़ के कह दूं, खुदा के लिए कोई मानी नहीं है। देखिए, इक़्तिदार की जंग में जिंदगी के कोई मानी नहीं है। यही अपोजिशन ये कह रही थी कि हुकूमती इक़दामात नाकाफी हैं, सिंध हुकूमत बेहतर काम कर रही है। जब उसने काफ़ी इक़दामात किए और अल्लाह ने भी करम किया कि लोगों ने इसको पैनिक नहीं किया, दुआ भी मांगी, सदका भी दिया, गरीबों का ख्याल भी रखा, तो अल्लाह की रहमत से ये पाकिस्तान में एक मॉडल बन गया दुनिया के लिए, उन मुल्कों में शामिल हो गया कि जहाँ पे सबसे कम लोग शिकार हुए। जब बेहतियाती शुरू की, जलसे किए सभी ने, इमरान खान साहब ने भी टिका के जलसे किए, नहीं जलसे किए ना इमरान खान साहब बिल्कुल है। अच्छा, इलेक्शन तो एक मजबूरी थी, अमेरिका में भी हुए इलेक्शन, यहाँ से ज़्यादा बात हो रही है, उसमें भी कोशिश करते
وہ 2 دن پولنگ ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ ہے کہ مرنے جینے کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جلسہ یہ تصادم ہوگا میرا اندازہ یہ ہے، اور کوریج پہ پابندی لگے گی بائی فورس کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتی حکومت تو شرمناک بات ہے، یعنی کیا لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ پشاور ان شہروں میں سے ایک ہے جس میں بڑی شدت ہے، آمد و رفت، دیکھو نا پشاور شہر جو ہے وہ بعض شہر ہوتے ہیں، شیخو پورہ میں دنیا بھر سے لوگ تو نہیں آتے، گجرانوالہ بڑا شہر ہے، اس سے نسبتاً زیادہ، پشاور ہی تو مرکز ہے ٹریڈ کا پورے صوبے کا، تو ارد گرد کے تمام علاقوں سے تو لوگ وہاں سے آتے ہیں، سوات سے بھی آتے ہیں خریداری کے لیے، بازاروں میں ایسا رش ہوتا ہے اور اتنی پولوشن ہو جاتی ہے بعض اوقات کی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یعنی حکومتی ریٹ ناکام ہو گئے نا، نظر ہی نہیں آئی؟ حکومتی ریٹ تو کبھی تھی ہی نہیں، زمانہ گزرا حکومتی ریٹ کو، حکومتی ریٹ ہوتی تو یہ ہوتا رہتا کہ وہ کہتے کہ ہم کر کے دکھائیں گے جلسہ، اور یہی خان صاحب کرتے رہے، دھرنے ہوتے اگر حکومتی ریٹ ہوتی، اور حکومتی ریٹ حکومت کی کوئی اخلاقی ساکھ ہی نہیں ہے، نہ اس حکومت کی نہ پچھلی حکومتوں کی۔ جب آپ نے جو دھرنا ہوا تھا پہلے یہ ان کا فیض آباد میں، تو اس وقت کیا کیا تھا، ڈان لیکس پہ کیا کیا تھا، دیکھیے میں نے لوگوں سے مل کے کہا کہ آج آپ پیچھے ہٹ گئے تو آپ ایک دن بہت پچھتائیں گے۔ انہوں نے کہا میڈیا میں بڑا ریئیکشن ہوگا، میں نے کہا کیا میں میڈیا نہیں ہوں؟ کیا میرے جیسے لوگ نہیں ہیں؟ یعنی ملک کے خلاف خبریں چھپ رہی ہیں اور آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے پی این ایس اور سی پی این اے نے بھی اس وقت مطلب ان کا ساتھ دیا، اس پہ بھی میں نے تو احتجاج کیا ذاتی طور پہ۔ آپ جرنلسٹ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں؟ جی صحافی گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے، آپ بتائیں گے کہ اس کی تقریر کرنے کی اجازت دی؟ ایک آدمی مفرور ہے، اسے سزا ہو چکی ہے، وہ بھاگ گیا ہے، اب جج کہتا ہے، اور جج بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ذرا سا بھی کسی کو گمان ہو کہ وہ حکومت کو ایک رتی برابر رعایت بھی دے سکتا ہے۔ وہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ مفرور مجرم کو تو اگر صحیح بات بھی کرے اس کی نہیں مانی جا سکتی، اور آپ ایک ریٹ لے کے آ گئے ہیں اس کے لیے۔ اس میں سے کسی نے ویڈرا بھی کیا ہے ہارون صاحب؟ یہ نسیم زہرا صاحب نے۔ اچھا، پہلے وہ شامل تھیں اس میں؟ پہلے شامل تھے، وہ ایک اسلم حیات صاحب ہوتے تھے، بڑے مشہور وکیل لاہور کے، انہوں نے ایک فضول سی چیز پہ، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، دستخط کر دیے، اسی طرح تائیدی دستخط کر دیے۔ تو آغا شورش کشمیری صاحب زندہ سلامت تھے، وہ پتہ فکرہ بہت چست کرتے تھے، ان سے پوچھے بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اسلم حیات کے سامنے آپ لے جائیں ان کی جائیداد کے کاغذ، یا ان کی موت کا وارنٹ بھی لے جائیں، اس میں بھی دستخط کریں۔ دستخط کرنے کا شوق بہت ہے۔ بھائی نسیم زہرا، آپ اتنی پڑھی لکھی خاتون، پولیٹیکل سائنس پڑھاتی ہیں، اور کیا شاندار آپ انالیسس لکھتی رہی ہیں، چلیے پروگرام میں تو بہت وہ پرامیننٹ نہیں ہے، بٹ ایز اے ٹیچر شی واز ایکسیلنٹ، اور جو انہوں نے مضامین لکھے ہیں فارن پالیسی پہ، اور جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، ساری دنیا نے اس کی داد دی ہے، اور بڑی غیر جانبداری سے کی ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں، اس پہ دستخط فرما دیے۔ اب کہتے ہیں میں تو، مجھے تو نہیں پتا نواز شریف کا نام ہے، بھی آپ اس کو پڑھیں نا۔ اب یہ جو کچھ لوگوں کا تو مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کا تو مسئلہ ہے یہ کہ حکومت کو دباؤ میں رکھنا ہے، میں ان کی نیت پہ نہیں جاتا، مگر اصول کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ایک مفرور مجرم، ایک اخلاق بھی کوئی چیز، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نہیں، بیسک پرنسپل ہے۔ ایک مفرور مجرم جو ہے وہ جائے آئے اور آگے سرنڈر کرے، اور وہ عدالت اس کو اجازت دے، اس کی سزا ختم ہو، پھر وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہم لوگ تو طالبان کے لیڈروں کے بھی بیانات جاری کرتے رہے ہیں، وہ تو ایک وقت میں پھر حکومت نے سختی کی، کچھ سمجھایا، کچھ بریفنگز کی اس زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف نے، تو پھر بتدریج یہ کم ہوا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بتدریج سے مجھے یاد آیا ہارون صاحب، بڑی جی بی کے گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے جا رہے تھے، فوج کی مداخلت نہ نہیں ہوئی، باقاعدہ ہمیں فری ہینڈ دیا جائے مہم چلانے کا، سب نے چلائی، کہا جا رہا تھا کہ آپ کی بات تھی کہ پیپلز پارٹی سرپرائز کر سکتی ہے، ہم نے بھی بڑی امیدیں لگائی تھی، پرانے جیالے نکالے تھے۔ پی ٹی آئی کے حق میں اگر فیصلہ آ گیا تو دھاندلی کا شور ہو گیا۔ ہم نے یہ واضح کیا تھا چاہتی کیا کہ ووٹ تو انہوں نے لیے 70 لاکھ نا، حکومت لیے 1 لاکھ، انہوں نے 70 لاکھ لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 لاکھ ووٹ اگر وہ لے لیتے تو برابر ہو جاتے، 15 لاکھ مزید ووٹ اگر وہ لے لیتے تو برابر ہو جاتے۔ اب یہ جو فیکٹر ہے کہ پیسے مرکز نے دینے ہوتے ہیں ترقیاتی کاموں نے، ایک یہ فیکٹر ہے، اور وہ کھیلا، اور اگر 15 لاکھ ایک ووٹ زیادہ لے لیتے تو ان کی حکومت بنتی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پارٹیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں، بارسوخ لوگ امپورٹنٹ ہیں۔ 7 آزاد آدمی جیتے، جی
یعنی دو بڑی سیاسی پارٹیاں، پیپلز پارٹی نے تو کام بھی بہت کیا تھا، نون لیگ نے تو کوئی کام خاص نہیں کیا تھا، پیپلز پارٹی نے خاصا کام کیا وہاں پہ، اس پارٹی سے زیادہ جیتے، اور نون لیگ کو تو 30 لاکھ ووٹ ملے کل، وہ کیا کہتی ہے الیکشن چورا لیا گئے؟ تو جیت سکتی تھی پیپلز پارٹی اگر کمپین لمبی ہو جاتی، کوئی اور فیکٹر، اور اگر یہ فیکٹر نہ ہوتا بارسوخ لوگوں کا، دیکھیے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے انہوں نے کہ بھئی ہماری پارٹی کی پوزیشن اچھی ہوگی، ویسے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے بھی لیے گئے، جن پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں دیے گئے، اور ان صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے، وہ عمران خان صاحب کبھی انہیں پارٹی سے نکال دیتے ہیں کبھی واپس لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ہارون صاحب اپنی کمپین میں یہ بات واضح کی تھی، حکومت چند دن کے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہے، نہیں اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا ان کی ساری حکمت عملی کا ایک ہی نقطہ ہے، عمران حکومت چلی جائے، اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں کی جائے، یہ اسٹیبلشمنٹ اتنے دباؤ میں آئے، بھائی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتی یہ حکومت نہیں جا سکتی۔ جلسوں میں کون سے جلسے انہوں نے کیے؟ گجرانوالے کے جلسے میں مقامی لوگ بہت کم تھے، برائے نام آس پاس کے لوگوں کو زیادہ اکٹھا کیا گیا، کوئٹہ کراچی میں بالکل ہی نہیں تھے عام لوگ، پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں گئے، کہاں میں پتہ ہے کہاں سے سندھ حکومت لے کے آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سرکاری وسائل استعمال کیے، ان سے زیادہ تو وہ حادثے والی برسی بھی تھی جو ان پہ حملہ ہوا تھا۔ اچھا کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے پشتون بیلٹ سے اور محمود اچکزئی کے لوگ آئے، وہاں بھی مقامی لوگ شہر کے بہت کم تھے، اور بلوچ تو برائے نام ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پشاور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے شایات شیرپاؤ، کیا آفتاب شیرپاؤ متحرک ہیں، جمعیت علماء اسلام متحرک ہے، یہی ہیں وہاں جو زیادہ متحرک ہیں، اور اے این پی وغیرہ۔ تو لیکن یہ جلسے کا تو ان کا پورا حق ہے اگر عام حالات ہوں، حکومت نے خود کہا ہم نہیں کریں گے، بھائی شادی حال بند، سکول بند، کتنی تیزی سے کالج بند کیے جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ جگہیں جہاں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے تھے اپوزیشن والے ابھی ہیں؟ تو مگر یہ حکومت کو ہٹانا ہے، کیوں ہٹانا ہے؟ اگر سینٹ میں اس کی اکثریت ہو گئی، مارچ تک وہ رہ گیا، تو اگلی حکومت کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، جیسے اس کو نہیں چلنے دے رہے، تو اس سے پہلے جانا چاہیے۔ محترمہ دے رہی ہیں دسمبر کی تاریخ، جی، اور بلاول صاحب دے رہے ہیں جنوری کی تاریخ۔ اقتدار کی جنگ ہے، اس میں کوئی اصول نہیں۔ امیر المومنین ہارون رشید نے کہا تھا، میں ان کا مداح نہیں ہوں، کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں ان کا مداح ہوں، اس نے کہا تھا 54 سال کتنی 45 سال کی عمر میں مر گیا، اور اس کے پہلوؤں پر زخم تھے، اور اس نے کہا تھا حالت یہ ہے کہ میرے بیٹوں نے مجھ پہ جاسوس بٹھا رکھے ہیں، اور غالباً اس نے بھی بٹھا رکھے تھے تو اس کو پتہ تھا نا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ یہ اقتدار کی جنگ، کتنے حکمرانوں کے بیٹوں نے، برے صغیر مغلوں کے کتنے بیٹوں نے بغاوت کی ہے۔ اکبر کے بیٹے نے بغاوت کی، بابر بہت ٹالنٹ تھا، وہ جاتے ہوئے خزانے سے خراسان جاتے ہوئے وہ ہرات شاید جا رہا تھا، ہمایوں تو خزانے سے ہیرے لے گیا، وہ بہت ٹالنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں، اکبر کے بیٹے نے بغاوت کی، جہانگیر کے بیٹے نے بغاوت کی، شاہ جہاں کے بیٹوں نے بغاوت کی۔ یہ اقتدار کی جنگ ہے، اس میں دل پتھر ہو جاتے ہیں، اور کسی ایک کے نہیں، سبھی کے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بریک پر جانا ہے، اس سے پہلے ایک سوال جو ہے وہ اس کے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال بریک پر جانے سے پہلے ہارون صاحب، میں پشاور کے جلسے کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ سامنے آپ کے رکھ دوں، ہمیں نیا عمران خان دیکھنے کو ملے گا یا اسی پاکستان کے؟ مجھے نہیں پتا کیسا عمران خان ہوگا، جس عمران خان کو ہم جانتے تھے وہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور آدمی، صرف شکل صورت وہی ہے۔ اگر کوئی جینون حکمران ہو، اگر میں ہوں، فرض کیجئے، میں تو میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کہ ایٹ اینی کاسٹ اس کو روک دیں، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے، مختصر سارے صوبے کی پولیس بے شک جمع کریں، جلسہ نہ ہونے دیں، چلیے، لوگوں کو مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بالکل بجا آپ نے فرمایا ہارون۔ ایک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی۔ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا، ان کی وراثت اور ان کی مقبولیت کے حوالے سے، ان کی اہمیت ہماری موجودہ سیاست کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. ہارون صاحب, حکومت کے حوالے سے مجھے بات کرنی, مگر گلگت بلتستان سے متعلق ابھی بات تھوڑی ادھوری تھی. مجھے یہ بتائیے کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے؟ ارے بھائی وہ کہتے ہیں پری پول دھاندلی. تو 54 بجائے اللہ کے مجلس شورا کے ارکان بے نظیر نے اپنی پارٹی میں شامل کیے تھے. کاف لیگ کے سارے کچھ لوگ کاف لیگ میں نون لیگ سے چلے گئے تھے. پھر جب وہ واپس آئے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف تو کاف لیگ سے نون لیگ میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا. اور گلگت بلتستان میں ماروی میمن نے خود اعتراف کیا ہے کہ اربوں روپے ہم نے تقسیم کیے جب حکومت سے الگ ہو گئیں. انہوں نے تو اربوں روپے تقسیم نہیں کیے, اور ان پہ الزام ہے پیپلز پارٹی پہ اور نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ نے لگایا ہے احسن اقبال کی موجودگی میں کہ پیپلز پارٹی نے پیسے تقسیم کیے. رہ گئی پولنگ سٹیشن پہ دھاندلی, تو غزر میں وہ کہتے ہیں بلاول صاحب کہ ایک پولنگ سٹیشن سے ڈبے اٹھا لیے گئے. ممکن ہے اٹھا لیے گئے, صحیح کہتے ہوں, مگر 1011 پولنگ سٹیشن میں سے ایک پولنگ سٹیشن پہ کہہ رہے ہیں نا, اور اس میں جیتا کون؟ نون لیگ کا آدمی. اس میں بھی نون لیگ کا جیتا, یا تو پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. اچھا پھر یہ کہ پیپلز پارٹی نے تو کوئی 20 سیٹیں شاید لے لی تھی کم از کم, میں نے ریکارڈ نہیں دیکھا, لیکن 14 یا 15 تو تھیں, اور اتنی نون لیگ ان کو تو 9 سیٹیں ملی. اگر دھاندلی کرنی تھی تو 12 سیٹیں تو لیتے نا. صحیح. اور سب مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہی نہیں تھا. بالکل نہیں تھا وہ. اچھا کوئی شواہد پیش نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ یہاں میرا پارکر کا قیمتی قلم پڑا ہوا تھا, آپ نے چوری کیا ہے, یا یہ کیمرہ مین انہوں نے چوری کیا ہے, خدا نخواستہ کہ کوئی بھی چوری کرنے والا نہیں ہے, مثال کے طور پہ کر رہا ہوں, تو میں اس کی کوئی دلیل دوں تو کم از کم پہلے یہ دلیل تو دوں کہ میرے پاس ایک پارکر پین تھا, میرے پاس ایک قیمتی قلم تھا. کوئی شواہد نہیں دیتے. باقی وہ اسی نے جو تقریریں کی علی امین گنڈا پور کی, اس کی تو مذمت سبھی نے کی. ہم تو کئی بار اس کی مذمت کر چکے ہیں ہارون صاحب, وہاں پر جو بھی صورتحال رہی. اینی ہو ہارون صاحب, پیپلز پارٹی سرپرائز نہیں کر سکی. بتائیں پنجاب میں کاف لیگ سرپرائز کرے گی حکومت کو لے کے, یہ بتائیں آپ مجھے. نہیں دیکھیے, کاف لیگ کا فارمولہ بڑا سیدھا ہے. وہ ان کی مذمت کرتے رہے, جیسے انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول گزر گیا, اب ہفتہ منا رہے ہیں. بھئی وہ فرانس کے پس منظر میں منا رہے ہیں جو گستاخی ہوئی ہے. اس میں جو ہفتہ ہے شان رسالت منا رہے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں چودھری صاحب اور کاف لیگ کے لوگ, ان کی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے کہ ہمیں یہ نکالیں. اچھا الگ ہونا چاہتے ہیں, حکومت گرانا چاہتے ہیں, لیکن الزام نہ آیا ہم پہ. حکومت گرانا چاہتے ہیں؟ جی ہم پہ الزام نہ ہے. ممکن ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, میں یہ نہیں کہتا, ان سے مشورہ نہیں کیا. میرا تو ذاتی خیال یہ تھا کہ کلوز کلیبریشن ہونی چاہیے. صرف چودھری اس قابل ہے کہ نون لیگ میں سے آدمی توڑ سکتا ہے, اور حکومت کو اور اسی پہ عمران خان صاحب جا کے اکتفا نہیں کر رہے. وہ عمران خان صاحب تو کسی شخص کو ناپسند کرتے ہیں, تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وجود ہی مٹ جائے. ایم کیو ایم کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے آپ؟ ایم کیو ایم اشارے کا انتظار کر, کاف لیگ بھی اشارے کا انتظار کرے. اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو حکومت ٹوٹ جائے گی, مگر وہ اسمبلی توڑ دے گا. اور پھر اگر تو مارچ کے بعد ہوا تو پھر یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور ویسے بھی اگر اس سے پہلے حکومت ختم ہو گئی, فرض کیجئے ان کے اندازے درست ہو جاتے ہیں, مفروضہ ہے, ان کی کوشش تو ہے, تو پھر جیسا ایجیٹیشن وہ کرتا ہے, پھر ان کے پاس کوئی آپشن اس کے سوا نہیں رہے گا کہ اسے راستے سے ہٹائیں. کیا مریم بی بی کی بات تسلیم کر لی جائے گی؟ اس کے آپ لوگوں سے بات تب ہوگی جب اس کی بات تسلیم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اپنی کمزوریوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ڈان لیگز پر کارروائی کیوں نہیں ہوئی تھی, اور بہت سی چیزوں پہ کیوں نہیں ہوئی. یہ دھرنے جو دیے جاتے تھے, خود عمران خان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا, لوگ بزدل ہوتے ہیں, انسیکیور ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر آدمی بزدل ہوتا ہے, حکمران بزدل ہوتا ہے, طاقتور لوگ اندر سے بہت انسیکیور ہوتے ہیں. عمران خان بھی بزدل ہے. عمران خان نے تو ایسی بزدلی کا مظاہرہ کیا بعض مواقع پہ, اب اس کی تفصیل کو چھوڑیں. چلیے ٹھیک ہے, یہ جو آگے بڑھتے ہیں. یہ جو لوٹے سارے لیے, اس کو بزدلی نہیں کہتے. وہ تو کہتے ہیں ہارون صاحب سب جماعتوں میں لوٹے کہاں سے میں لے کے آؤں. اچھا سب جماعتوں کو تو تم تو تبدیلی کی بات کرتے تھے, اللہ کے بندے. مجھے یاد ہے ان کی سٹیٹمنٹ میں کہاں سے آئی. اچھا میں چوری کروں اور میں کہوں کہ اس دفتر میں اور بھی بہت سے لوگوں نے چوری کی, تو اجازت ہو جائے گی؟ صحیح, چلیے آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب. اقتدار کی بھوک, یہ بنیادی خرابی پتہ. اتنے پاپولر عمران خان صاحب, آپ ادھر چلے جائیں گے. پاپولر, قاعدہ تم سے زیادہ پاپولر تھے. یہ اتنے پاپولر تھے تو ٹکٹیں خود دیتے نا, اور اتنے پاپولر تھے تو میجورٹی لے لیتے نا. یہ سوال ہے ہارون صاحب, کبھی پھر کاف لیگ کی اور ان کی مدد سے کیوں حکومت بنانی پڑی, پھر بلوچستان میں یہ سب کیوں کرنا پڑا؟
सही। फिर शमाली पंजाब में ये सारा ड्रामा क्यों रचाना पड़ा, पहले वो जनूबी पंजाब में, कि पहले वो सूबे की तहरीक, फिर वो पार्टी में आए। मैं पूछ लूँ आपसे सवाल हुकूमत के मुस्तकबिल का, या आइंदा चंद महीनों में? नहीं, मैं नहीं कह सकता, अल्लाह बेहतर जानता। मफरूजा ही बता दें। नहीं, देखे जा सकती है हुकूमत, ये तो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन इंतशार फैलेगा। मगर अगर हम बचने की कोशिश करें तो कैसे बचेंगे हारून साहब? बचना अगर चाहते हैं इससे में माशाअल्लाह से, तो क्या करना पड़ेगा? इंसान बनना, बचना चाहते हैं तो चलिए ठीक है। चलिए हारून साहब आगे बढ़ते हैं। मैं ज़रा तहरीक लब्बैक के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। खादिम हुसैन रिजवी साहब इंतकाल फरमा गए। हारून साहब, सवाल ये है कि बहुत सारी चीज़ें उनके क्रेडिट पे हमें नज़र आती हैं, मगर जब हम उनकी अहमियत की बात करते हैं तो उनके क्रेडिट पे क्या चीज़ें हैं? नामुस्से रिसालत की जब हम बात करते हैं कि उनके क्रेडिट पे, इट वाज वेरी वेरी सिंपल। अत्ताउल्लाह शाह बुखारी के जलसों में जनाब इशा से लेके फजर तक लोग बैठते थे, और फजर की अजान होने वाली होती थी तो शाह साहब कभी कभी एक शेर पढ़ा करते थे, शबे विसाल बहुत कम है आसमां से कहो, जोड़ दे कोई टुकड़ा शबे जुदाई का। वोट नहीं दिए लोगों ने उनको ज़्यादा, क्योंकि वो तहरीक पाकिस्तान के कि उन्होंने मुखालफत की। नहायत सादा, नहायत साफ़ सुथरा आदमी, रिस्क हलाल खाने वाला आदमी, सादगी में बसर करने वाला, मदरसे में जिसमें वो ठहरता था कहीं जाके उसके बचे हुए शोरबे से रोटी खा लेता था। ठीक है, वो जो ये इंसानी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, वो ये जो देखे ना, इकबाल के कितने शेर याद थे इनको, बिल्कुल कुरान करीम की आयत किस कदर याद थी, हदीस के। इकबाल को इस रवाने से ये फारसी और उर्दू में पढ़ते थे जिसकी कोई नहीं। शाह साहब भी जाते थे अल्लामा इकबाल के पास बहुत। इकबाल क्यों इतने पॉपुलर थे? एक कौम का इज्तिमाई मिजाज होता है, उसका लाशूर होता है, ये समझते थे खूब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है इस कौम की घुट्टी में है। अख्तर शीरानी जो अपने अहद के बड़े मकबूल शायर थे और अल्कोहलक थे, तो वो उनके सामने किसी ने अरब बेकरी में जहाँ अदीब जमा होते थे, किसी कम्युनिस्ट, किसी मुलहद ने, कम्युनिस्ट ने क्या, कम्युनिस्टों में बाद मुलहद नहीं भी होते, मुलहद ने बहुत सी अजीम शख्सियात के बारे में पूछा तो वो गालियाँ बकते रहे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ तो वो तड़प कर उठे और गिलास देब मारा उसको, रोते रहे। यही जिगर का वाक़या। उनसे नात सुनाने, जिगर तो खैर बहुत नोबल आदमी थे, नात सुनाने के लिए कहा गया तो वो टोपी सर पे रखी और एक मिसरा पढ़ा। अलीगढ़ में तालिब इल्म ने उन्हें घेर लिया, मतलब मजबूर कर दिया, टोपी सर पे रखी और सिर्फ एक मिसरा पढ़ सके, एक रंद कदा खार और मदहत सरकार मदीना, और रो दिए और रोते रहे और फिर तौबा कर ली कुछ अरसे के बाद, और उम्र भर फिर उसको हाथ नहीं लगाया। देखिए, मुसलमान में हर कमजोरी हो सकती है, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो सकती, ठीक है, कभी नहीं हो सकती। इस बात को वो खूब समझते थे। इसी पे देखिए, ये जो आदमी कल्चर के साथ अटैच होता है ना, इज्तिमाई नफ्सियात के साथ अटैच होता है, इज्तिमाई लाशऊर के साथ, रैगन, निक्सन वगैरह के मुकाबले में, रोजवेल्ट के मुकाबले में, कैनेडी के मुकाबले में और बहुत से लीडरों के मुकाबले में कोई उसका कंपैरिजन नहीं था। ज़हानत में, एक्यूमन में, महारत में, हुनर में कोई मना। बट ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। 90 साल का रिकॉर्ड रखा जा रहा था उस वक्त, अब तो ज़्यादा अर्सा गुजर गया, अब तक भी, इसलिए कि वो एक आम अमरीकी नज़र आता था, कम्युनिकेट कर सकता था, जीन्स की पतलून पहन लेता था, खुले दिल से लोगों से मिलता था, मशवरा करता था। तो ये जो इज्तिमाई नफ्सियात के साथ लोग वाबस्ता हो जाते हैं, अब ये मर्जी है उनकी कि उसको तामीरी तौर पर इस्तेमाल करें, तखरीबी तौर पर। एक लेगेसी इनकी जो है खत्म नहीं होगी, बाकी रहेगी, और शोला बयान आएंगे जो हैं। इसलिए कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी मकबूलियत की ख्वाहिश है और लीडर की ख्वाहिश है, गलबे की जबिल्लत है इंसान। ठीक है, अभी हारून साहब एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान का दौरा किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, अफगान अमन अमल के हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद
بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، افغانستان کا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو پہلا دورہ کیا ہے اسے بڑا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اشرف غنی کے ہمراہ، اس میں جو پاکستان اور افغانستان کے تعلق مگر ان کی باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ ایشو تو وہاں اٹھایا گیا 60 کیمپ ہے، وہاں سے ٹیررزم ہوتا ہے، بلوچستان میں بھی ہوتا ہے، وزیرستان میں بھی ہوتا ہے، اور اے پی سی میں آرمی پبلک سکول کے جو لوگ مارے گئے تھے وہ انڈیا نے اس کو پلان کیا تھا، تحریک طالبان کے ساتھ ان کے تعلق 60 ٹیررسٹوں کے کیمپ ہیں۔ اس لیے کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہ کریں، لیکن ان دوروں کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان ٹھیک اقدامات کر رہا ہے۔ دوسرا عبداللہ کو بلایا، بڑی عزت افزائی کی، حالانکہ وہ پاکستان کے خلاف تھا۔ ویسے الیکشن کے دنوں میں ایک چمچگیری کا میسیج اس نے بھیجا تھا، میں ٹھیک لفظ چمچگیری استعمال سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، جس کو بھیجا تھا اس نے مجھے بتایا تھا، ایک اہم سرکاری شخصیت جو کنسرنڈ آدمی تھا۔ اچھا، حکمت یار کو بلایا۔ پاکستان کا اگر کوئی دوست ہے صحیح معنوں میں تو حکمت یار ہے۔ پاکستان ٹھیک کر رہا ہے، سارے گروپوں کے ساتھ رابطے کر رہا ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے صرف طالبان نہ ہوں اقتدار میں۔ یہ صحیح ترین اپروچ یہی ہے، کنسنسس گورنمنٹ ہو۔ تو بہت ہی اچھا کیا ہے، لیکن بہت زیادہ ابھی امیدیں سے وابستہ نہ کی جائیں۔ 2500 آدمی رہ جائیں گے، وہ اس نے آرڈر کر دیا ہے، اس وقت وہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ، اس نے کر دیا۔ لیکن اگر فساد پھیلا، اگر کوئی تخریب کاری، فساد کی تو بات نہیں ہے، لوکل وہ لڑتے رہے تو انہیں کیا ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورک انہوں نے بنا لیا ہے۔ یہ اہم بات ہے، سنیے ذرا توجہ سے۔ آدمی ان کے رہیں گے اڈوں پر، پیسے وہ تقسیم کرتے رہیں گے، لوگوں کو خریدیں گے، اور اگر کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو تو امریکی فوج واپس اتر جائے گی افغانستان میں۔ پاکستان کا سب سے زیادہ انٹرسٹ اتنا شاید افغانوں کا ہے۔ جو ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، آسٹریلیا نے انسپیکٹر جنرل کی تحقیقات کے بعد جنرل کیمبل نے معافی مانگی ہے۔ 39 ایسے شہریوں کو شہید کیا گیا، کسانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جن کا جنگ سے دور کا تعلق نہیں۔ وہ میں نے پتہ کیا ہے کہ وہ کیا ہوا، وہ نشانے بازی کے لیے انہیں مارتے تھے، وہ جیسے ٹیررسٹوں کو تربیت دی جاتی ہے، اسے چڑیاں مرواتے ہیں، پھر بلی مرواتے ہیں، پھر کتے مرواتے ہیں، تاکہ ان کے دل سخت ہو جائیں۔ اور اس پہ معافی مانگے، کیا معافی؟ ان کے خاندانوں کو معاوضہ ادا کیا جائے، حکومت افغانستان سے تحریری معافی مانگی جائے، اور کمپنسیٹ کرنے کے لیے کم از کم $2-4 بلین ان کو دیں تاکہ غریبوں کی مدد ہو۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ انہوں نے یہی کچھ آسٹریلیا نے ترکی میں کیا تھا۔ ان کے فوجی گئے تھے مصطفیٰ کمال سے جنگ لڑنے کے لیے، اور بے شمار لوگ مرے تھے، اور جعلی اخبار چھاپنے پڑتے تھے آسٹریلیا کے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، اور ان سب کو شکست ہوئی تھی۔ مطلب یہ جو مغربی اقوام ہے جنہیں ہم مہذب اقوام کہتے ہیں، یہ ہے مہذب اقوام، 39 آدمیوں کو جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں، کھیت میں آدمی کام کر رہا ہے، اس کو مارو، اپنا دل سخت کرو۔ تو دہشت گرد کون تھا؟ دہشت گرد تو پھر یہ مہذب قومیں ہو گئی نا ہارون صاحب، یہ مہذب قومیں ہو گئی۔ دیکھیں، خدا کرے کہ وہاں امن قائم ہو جائے، اور پاکستان نہایت تحمل اور حکمت کا مظاہرہ کر رہا ہے، بڑی نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ 15 لاکھ تو افغان مہاجر رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، ان کی مدد کر رہا ہے، ٹھیک ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے، اور ہمیں بالکل کوئی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیررسٹ وہاں سے آتے رہیں گے، ٹھیک، ہمیں خندق کھودنی چاہیے، خاردار تار جلد از جلد مکمل کرنی چاہیے، پیٹرولنگ کا بندوبست کرنا چاہیے، جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ افغان عوام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، 1000 سال کے تعلقات ہیں ہمارے ان سے، اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہ افغان اشرافیہ میں انڈیا کا اثر بہت زیادہ ہے، حکمران طبقے میں، اور امریکیوں نے کرائے کے فوجی بھرتی کر لیے ہیں، کرائے کے فوجی بھرتی کر لیے ہیں، فوج سے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور بھاگنے کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ایک قبائلی معاشرہ ہے، وار لارڈز طاقتور ہیں، اور ایک قبائلی معاشرے کو بہت وقت لگے۔ دیکھیں نا، $8-10 بلین کی اس سے زیادہ کی کمٹمنٹ تھی جب کمیونسٹ گئے تھے۔ بھائی وہاں انڈسٹری لگائیں، وہاں نہریں بنائیں، وہاں زراعت ترقی کرے،
اب تو سمگلنگ کے سوا ان کا کیا ذریعہ روزگار ہے یا غیر ملکی مدد کے سوا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہارون صاحب. مختصر صرف یہ بتائیے فوجوں کا اگر انخلا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا اس کے بعد بھی فوجیں اتر سکتی ہیں؟ پاکستان کے پاس جب وہ وقت آئے گا پھر دیکھا جائے گا کیا آپشن ہے. پاکستان کے پاس پہلے کیا آپشن تھا؟ پاکستان میں اگر کوئی ہمت کا مظاہرہ کرے تو کرے, جو موجودہ حکومت یہ امید نہ رکھیں کہ یہ کوئی بڑی ہمت کا مظاہرہ کرے. ٹھیک ہے چلیے باراک اوباما. لیکن عمران خان کا اب یہ صحیح ہے کہ موقف جنرلی صحیح تھا, طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا, وہ تو پھر ایک وقت آیا کہ ختم ہو گیا کہ یہ امن بات چیت ہی سے ہوگا. باراک اوباما کی کتاب نے بہت سارے اہم انکشافات کر دیے ہارون صاحب. اور ایک اور ریٹائرڈ جنرل, ہاں جی جی, جس کو فوجی برادری میں ایک شودر کسی اس کی حیثیت ہے, فوجی اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے. جس سے بات کی اس نے کہا کہ اس کا نام نہ لیں, اس کے بارے میں بات نہ کریں. اس نے راک ایک سابق چیف سے مل کے کتاب لکھی اور یہ دیکھو اوباما نے کیا کہا. اوباما نے کہا کہ ہم ڈر رہے تھے مگر ادھر تو زرداری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے. اسے تمہارے بارے میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جھوٹا کہتے ہیں. اچھا حقیقت کیا ہے؟ نہیں, حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اس کو مبارکباد دی. وہ تو مضمون بھی ایک چھپا تھا, حسین حقانی نے لکھا تھا, یہ وزیر اعظم کے نام سے چھپا تھا, یہ صدر کے نام سے کیا, بڑا اچھا کیا. جو اس سے بات ہوئی اس زمانے میں تو جنرل کینی سے میری ملاقات رہتی تھی, میں جو بریفنگ تھی اس میں بھی میں شریک ہوا تھا. دیکھیے نا, بتایا تو انہوں نے تھا کہ یہاں کوئی مشکوک عرب رہتا ہے, پھر انہوں نے ٹریس کر لیا, پھر جو بھی ہوا وہ آپ کو پتا ہے. کوئی 4:30 بجے جنرل کینی کو فون آیا ٹھیک کہ بھائی ہیلی کاپٹر دیکھا گیا. پہلے تو سمجھے اپنا ہے, پھر انہوں نے سمجھا کوئی غیر ملکی ہے تو ایٹمی تنصیبات کو خطرہ, پھر وہاں سے پتہ کیا, پھر پتہ چلا غیر ملکی ہے. اتنے میں کوئی حالات نہیں رہے کہ بھائی اس کو روکا جا سکے یا یہ فیصلہ کیا گیا. کینی کے بارے میں تو اوباما نے یہ کہا ہے کہ اس نے کہا کہ اس کی اونرشپ لو, بتاؤ لوگوں کو کہ تم نے کیا ہے, ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. یہ جو جنرل صاحب ہیں جو ان کے لیے کہنا چاہیے وہ میں کہہ نہیں سکتا, وہ آپ سنسر کر دیں گے. جنہوں نے را کے سابق چیف سے مل کے کتاب لی, وہ کہتے ہیں انڈیا اگر کبھی کبھار سرجیکل سٹرائک کر دے تو پاکستان کو برداشت کر لینا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ کینی جو ہے اس کو آخر میں دولت کی ہوس بڑھ گئی تھی اور چیف آف آرمی اسٹاف, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے منت سماجت کر کے انہیں منایا. اور میں نے وزیر اعظم سے پوچھا گیلانی سے کہ کیسے آپ نے کہا, وہ جن صاحب تو انکار کر چکے تھے, اس نے کہا منت سماجت سے. رہ گئے پیسے, تو پیسہ تو کبھی اس کے پاس تھا ہی نہیں اس پلاٹ کے سوا جو ہر جنرل کو ملتا ہے, ہر فوجی کو ریٹائرڈ کو ملتا ہے, جو جرنلسٹوں کو بھی ملتے ہیں. تو کیا اس کی دولت کی حوث اس کی بڑھ گئی تھی. اس نے ہمیشہ ایک سادہ زندگی گزاری, شریفانہ زندگی بسر کی. اگر اس کے ارد گرد کے لوگوں میں سے کسی نے کوئی بے قاعدگی کی تو کیا اس کا ذمہ دار ہے؟ حضرت نوح اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے ذمہ دار تھے. اللہ نے کہا تھا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اور کتنے پیغمبر ہیں جن کی اولادیں یا جن کے ماں باپ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے. حضرت ابراہیم کے والد ایمان نہیں لائے تھے, جناب لوط علیہ السلام کی بیوی بھی غالباً. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اوباما نے تو خیر کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہے, تو وہ تو اس کو ارے اچھا پھر یہ کہتا ہے یہ ریٹائرڈ جنرل, خدا کا خوف ہی نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. وہ بھائی ان کو پتا تھا تو اس کو ایک ہی کمپاؤنڈ میں ہی رکھتے ہمیشہ کے لیے. چلے اس پہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے. اور ان سے آخری 3 منٹ ہیں, مجھے ایک بڑا ہم سوال کرنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے متعلق, جو رانا عبدالجبار صاحب کو انہوں نے ایم ڈی اے کا سربراہ لگوایا تھا. وہ غالباً پی پی 217 میں امیدوار تھے رانا عبدالجبار صاحب. معاملہ کیا تھا یہ ہارون صاحب؟ ان کو پہلے بھی لگایا گیا تھا, اس پہ لان تان کی, عوام نے, میڈیا نے, ایجنسیوں نے رپورٹیں دی, ان کو ہٹا دیا گیا. ان کو پھر ایم پی اے کے الیکشن لڑایا تھا نا اسی حلقے سے, تو 2 دفعہ یہ ہارے تھے, پھر اس حلقے سے یہ خود بھی ہارے. وہ نعیم صاحب, کیا نام ہے, سلیمان نعیم, وہ جیت گیا. صحیح. تو اب ان کو پھر لگوا دیا ہے اور پھر ہٹانا پڑے گا, اس کی شہرت بہت خراب ہے. صحیح. 2 اہم چیزیں ہارون صاحب, بڑی خطرناک. یونیسیف کہتا ہے آئندہ 1 سال میں کم سے کم 20 لاکھ بچوں کی اموات ہوں گی. دوسری طرف اقوام متحدہ کہتا ہے آئندہ سال میں غریب ممالک میں شدید قحط سالی کا خطرہ ہے. امیر ممالک میں بھی دیکھیے 8 ارب روپے جو 2018 میں 2018 میں اور 10 ارب روپے غذائی امداد دی گئی اس سے اگلے برس میں. اس سال کم از کم 13 کروڑ آدمی جو ہیں وہ بھوکے رہے, یعنی انہیں کم خوراک ملی یا نہیں ملی.
इस साल ख़तरा है कोरोना की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से 26 करोड़ इंसान इसकी नज़र हो सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आपको पता है नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है? इसलिए कि उसने इतनी अच्छी असेसमेंट्स की हैं, इतना अच्छा काम किया है, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। और उसके अफसर अब कहते हैं कि पहले जो हुक्मरान जो थे, हेड ऑफ़ द स्टेट्स, हमें 15 मिनट देता, 45 मिनट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कैद क्यों पढ़ते हैं? कहत देखें ना, स्टालिन के अहद में कहत पड़ा, 1845 में आयरलैंड में कहत पड़ा। इस साल आयरलैंड की फसल आलू की इतनी अच्छी है कि 4 साल की खुराक पूरी हो सकती है। मास्को में आखिरी दिनों में 5 लाख आदमी मास्को शहर में बाहर से डबल रोटी लेने के लिए आते थे। चीन में जब हम गए 2 बरस पहले तो हम लोगों ने बताया कि कभी अंडे नहीं मिलते थे, कभी मुर्गी नहीं मिलती थी, कभी और आलू नहीं मिलते थे, कभी गोभी नहीं मिलती थी। तो जब किसान को आप उसके हाल पे छोड़ देंगे और ये जबर करेंगे, पाकिस्तान में तो कोई मसला है ही नहीं। अगर ये किसान की मदद करने के लिए तैयार हों, वो इनको खिलाएगा सारे पाकिस्तानियों को भी। क्यों नहीं करते 2000 रुपये मन? रूस से ख़रीदते हैं। रूस में भी ज़रख़ेज़ ज़मीनें थीं और इतनी ज़रख़ेज़ थीं कि हमेशा सरप्लस होता था। जब स्टालिन आया तो गंदम की पैदावार गिर गई और स्टालिन की लेगेसी जारी रही तो गंदम की पैदावार का मसाला जब कम्युनिस्ट हुकूमत खत्म हुई तो अब आप देखिए रूस कितनी गंदम फिर पैदा करने लगा। इस पे बात करेंगे। जब इस्तेसाल होता रहेगा तो कहत साली और कहत पैदा होते रहेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।